चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने आयत नंबर 87 से 96 तक कवर किया था, और उसका एक छोटा सा रीकैप दे रही हूँ। बहुत ज्यादा वाकयात को तो नहीं लेकर आई इस रीकैप के अंदर, बट जहाँ पे सबक हमें रिक्वायर्ड था, जो सबक हमने हासिल किया, उसी के ऊपर बात है कि अंबिया और किताबों पर ईमान ना लाने की वजह तकब्बुर, झुटलाना और जिद है। और जिद और तकब्बुर जब बहुत ज्यादा शदीद हो जाए तो इंसान को निशानियां भी नजर आती हैं, फिर भी वो उनको झुटला देता है, जिस तरह बनी इसराइल ने किया था। फिर अगर हठधर्मी का रवैया अख्तियार करेंगे, यानी हठधर्मी, जिद का दूसरा नाम हठधर्मी ही है, कि हकीकत को तो जान लेंगे लेकिन जिद की वजह से मानेंगे नहीं, तो फिर अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक होंगे। और फिर एक और बात, कि दिलों के बछड़ों को आइडेंटिफाई करना, जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि दिलों में कौन कौन से बछड़े मौजूद हैं और उनको एक एक करके मारेंगे नहीं, तो ईमान हमारा खतरे में रहेगा। और अगर ईमान चला गया तो क्या हो रह जाएगा पीछे? शिर्क। जो जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि पिछले सेशन में हमने बात की कि फिर उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई, तो बछड़ा शिर्क का सिंबल था। और फिर अब देखिए कि ये मुसलसल नाफरमानियां और अहद शिकनियां हम पढ़ रहे हैं बनी इसराइल की, इन कंपैरिजन टू कि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एहसानात किए। कुछ गलत अकायद को भी हमने देखा उनके, और एक और गलत अकीदा जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयत नंबर 97 में। आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मन, जो कोई, काना है, अदुव्वन, दुश्मन, लिल्लाहि, अल्लाह का, सॉरी सॉरी ये वाली आयत नहीं है, 96 97 है। कुल कह दीजिए, मन काना, अ, जो है, अदुवन, दुश्मन, ली जिब्रीला, जिब्रील का, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया इसे। किसने नाजिल किया इसे? ये जो फ़इन्नहु को पहले देखिए, तो बेशक हु की जो जमीर है ना, वो कुरान पाक की तरफ जा रही है। तो बेशक वो, यानी कुरान पाक, नज़्ज़लहु, इसने नाजिल किया, हु, उसे, किसे? कुरान पाक को, अला क़ल्बिक, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाजत से। और कैसा है ये कुरान? मुसद्दिक़ुल लिमा, तस्दीक करने वाला है इसकी, जो बैना यदैहि, इससे पहले है। कुरान से पहले क्या था? जितनी भी इल्हामी किताबें, और इमीडिएटली बिफोर कुरान इंजील, और उससे पहले तौरात। और क्या है जी कुरान? व हुदन, और हदायत है, और व बुशरा, और खुशखबरी है। लेकिन किसके लिए? लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। तो इस आयत को पढ़ने के साथ ही हमारे माइंड में एक चीज, पिक्चर क्लियर ये हो जाती है कि बनी इसराइल जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं। और वो क्यों समझते हैं, उसकी वजह भी हम देखेंगे। देखिए, जिस तरह से हम अल्लाह ताला की मखलूक है ना, इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने चॉइस की आजादी देकर बनाया है, और जमीन पे अपना खलीफा बना के भेजा है। फरिश्तों को चॉइस की आजादी नहीं है। उनको जो हुक्म मिलता है वो उससे इनकार नहीं कर सकते, उनको वो हुक्म बजा लाना है। ये जितने भी फरिश्ते हैं और जितना भी निजाम इस कायनात में चल रहा है, जमीन तो एक छोटा सा एक पार्ट है ना उसका, उसके अलावा कितनी और चीजें हैं जो अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुई, और जितनी जितनी कायनात एक्सप्लोर हो रही है और हमें उसकी वसअत का अंदाजा हो रहा है, वो हम देखते हैं कि बड़ा एक नज्म व जब्त हमें उसमें नजर आता है, जिस और बड़ी प्लानिंग नजर आती है जिससे वो चल रही है। तो
اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں فرشتے مددگار ہیں. ان میں ہر فرشتے کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ 4 مقرب فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ملک الموت جن کو حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کے ایک ہوتے ہیں ڈیوٹیز اسائن ہے ان کو بھی. اب انبیاء کے ساتھ، یا جیسے کہ انسانوں کے اوپر رہنمائی جو بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یا جو ہدایت بھیجنی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کس فرشتے، اب ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ انسان سے کلام نہیں کرتے، تو وہ فرشتوں کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے ہی وہ وہی بھیجا کرتی تھی. اور وہ فرشتے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور ہر نبی کے اوپر وہی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام ہی کی تھی، شروع سے لے کے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر میکائیل علیہ السلام ہیں جن کو قرآن پاک میں میکال کا نام دیا جاتا ہے. ان کا کام کیا ہے کہ وہ رزق کی تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہر کام اللہ کے اذن سے ہوگا. اسی طرح ملک الموت ہے، ان کا کام ہے روحوں کو قبض کرنا، لیکن پھر بھی وہ کام بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ جن کا کام سور پھونکنا ہوگا، کب؟ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے کہ اب دنیا کے خاتمے کا وقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ معراج پر تشریف لے گئے تو ظاہر ان کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور وہ چیزیں دکھائیں گی جو کہ ظاہر ہماری آنکھوں سے تو غائب ہیں. تو نبیوں کو ان چیزوں کا مشاہدہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ان کو علم الیقین حاصل ہو جائے. تو دیکھیں انہوں نے جو اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات بتائے معراج کے بعد، اس میں یہ بھی انہوں نے بات بتائی تھی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور کو، وہ جو ایک کائنڈ آف آپ کہیں کہ وہ ہے ایک مطلب جس طرح سے ایک ہارن ہوتا ہے اس طرح کی شیپ کا ہے آلہ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے منہ کے ساتھ نا قریب کر کے بیٹھے ہوئے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ آمنہ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے گا، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا اذن آئے گا ساتھ ہی وہ سور میں پھونک مار دیں گے. تو یہ 4 فرشتے ہیں. اب فرشتوں کے بارے میں ہر قوم میں ہی اور ہر امت میں اور ہر دور میں ہی مختلف قسم کے نظریات رہے ہیں. مشرکین مکہ میں یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں، اور جیسے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتا، اسی طرح اللہ فرشتوں کی بات بھی نہیں ٹالتے. اور اسی وجہ سے انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ اس میں فرشتوں کی دیویاں، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. اور وہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ ہماری سفارش پیش کریں گے اور ہم بچ جائیں گے. پھر وہ انہیں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے اور اس طرح کے نذرانے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے نظریات جو ہیں فرشتوں کو لے کے وہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ کتنا طاقت والا ہے، کیا فرشتوں کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کوئی کام خود سے کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ڈسکشن جو ہیں وہ یوزلی چلتی رہتی ہیں. اب حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے عقیدے کی یہاں پر بات آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے دشمن ہے. اب دیکھیے ایک بیک گراؤنڈ میں اگر ہم ایک چیز سمجھ لیں نا، کہ وہی یہ لوگ کیا سمجھا کرتے تھے بنی اسرائیل کے، وہی صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، لہٰذا کوئی جینٹائل اس کو نہیں لے سکتا. جینٹائل کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر وہ انسان جو یہودی نہیں ہے اس کو یہ لوگ جینٹائل کہتے ہیں. اب ان کو یہ تو معلوم تھا کہ وہی لانے کے ذمہ دار فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. تو اب یہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ یہ جبریل علیہ السلام کی غلطی تھی کہ وہ وہی کو بنی اسرائیل میں لانے کے بجائے بنی اسماعیل میں لے گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کو حالانکہ کلیئر کریں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیے اس طرح کا ایک نظریہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے مسلمانوں کے اندر. کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن ایک فرقہ ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے. ان کا بھی یہ اسی طرح کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اصل میں وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر آنی تھی لیکن جبریل علیہ السلام غلطی سے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے. تو یہ ایک سملیرٹی بھی ہے. تو ان کا بھی یہ تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ نبوت کے حقدار ہیں تو وہی انہی کی طرف انہی کا ہی استحقاق ہے. اب جب یہ دوسری ایک اور اینگل سے دیکھیں تو بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کا پیغام تو اہل یہود میں بھی پھیل رہا ہے،
تو اب وہ اسلام کو نا نقصان، اس کے پیغام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جبریل ہیں. تو کہنے لگے اچھا وہ تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ پچھلی قوموں پہ عذاب لایا کرتا تھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم نا میکائیل علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں. یہ بات انہوں نے کی. تو ہم مطلب ان وے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ کے اوپر وہی لانے والا فرشتہ ہی ایسا ہے جو کہ پہلے عذاب لاتا تھا، اور ہم تو اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس نے تو ایک بہت بڑی غلطی بھی کر لی ہے. تو مطلب ان دا اینڈ ہم اسلام کو نہیں مانیں گے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے ہم اب دوبارہ سے اگر آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ خطاب ہے نا کل کہہ کے، خطاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی آپ کے قلب مبارک پر نازل کی ہے، لیکن اللہ کے اذن سے. اور یہ کافی اہم چیز ہے. دونوں جو جو چیزیں ہیں کہ اللہ کا اذن، یہ بھی اذن اللہ والا والا ایکسپریشن، اور اللہ اللہ قلبک، آپ کے دل پر یہ والا ایکسپریشن بھی. اب یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا اچھا تمہارے کیا کس قسم کے اختلافات ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ، کیا تمہاری پرابلمس ہیں، مجھے بتاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت اتھارٹی سے بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو بھی رسول اللہ نے جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جواب دینا ہے. تو کیا جواب آ رہا ہے کہ تم جبریل کو دشمن سمجھتے ہو، وہی ہے جو وحی لاتا ہے، تو پھر جاؤ جو کرنا ہے کر لو. یعنی وہ یعنی جبریل سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم پہ مصیبت لاتے رہے ہیں، جو کہ اصل میں انہوں نے خود سے تو نہیں کیا، لیکن وہ جو بھی کرتے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا. اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ وہی، اسی وحی کو کنفرم کرتی ہے، وہی وہی جو تمہارے پاس پہلے سے تورات کے اندر موجود ہے. اور قرآن کی ایک بڑی صفت ہے، یا دیکھیے جو اس کا حال بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پچھلی وحی کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک، اور یہ بات ہم بار بار قرآن کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ابھی آئی ہے، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. دوسری کیا خوبی یا صفت پیش کی گئی ہے قرآن کی، کہ وہ ہدایت ہے. اور تیسری یہ کہ خوشخبری ہے. اور خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟ ظاہر ہے وہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا. اور ہدایت کا راستہ کون اختیار کرے گا؟ جو اس قرآن پر ایمان لائے گا. اور قرآن کی پھر وہی صفت کہ وہ وہی ہے جو وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تورات میں موجود ہے. لیکن ہے کس کے لیے یہ ہدایت؟ ہے کس کے لیے یہ خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے. تو ہم دیکھیں ویسے ہی گزر جاتے ہیں ایسی آیات سے. یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں اس کتاب کے اوپر. تو خوشخبری تو ہوگی ہی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. پھر اگلی آیت میں من کانا، جو کوئی ہے عدوً دشمن للہ، اللہ کا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریلا اور جبریل کا، وہ میکالا اور میکال کا، فإنا تو بے شک اللہ عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا. اچھا جی، قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے. بڑے کم الفاظ میں نا بہت بڑی بات کہہ دی جاتی ہے. اب وہ یعنی بنی اسرائیل دشمنی کا اظہار کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں بنی اسرائیل؟ بتائیے گا. میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی میم آ رہی ہے. ہاں جی، کس سے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں؟ یہود سے کون سے کہا. فرشتے؟ کس فرشتے کی بات؟ جبرائیل کے لیے انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. اور جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کو بالکل اسٹریٹ جا کے پکڑا ہے کہ جو بھی یہ کرے گا اصل میں وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہے. نہیں کہا انہوں نے یہ. انہوں نے کیا کہا؟ ہم جبریل ہمارا دشمن ہے. یہ نہیں کہا، اللہ کی بات نہیں کی. مگر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ جو کوئی دشمنی رکھے گا میرے فرشتوں کے ساتھ، میرے انبیاء کے ساتھ، تو یہ اصل میں میرے خلاف دشمنی ہوگی. کیسے؟ اللہ کے خلاف دشمنی کیسے ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ بات کہے گا کہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ دشمن ہے، یا اللہ کے رسولوں کے بارے میں، تو اصل میں وہ اللہ کے دشمن ہے.
क्योंकि کیونکہ میم وہ فرشتوں اللہ نے تعالیٰ تو کا وہی کچھ کرنا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ان پیغام کے لے کے جاتے ذریعے تھے. سے. جی بالکل ٹھیک ہے، مصباح نے کہا فرشتوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے. آمنہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک کہ منٹ وہ اللہ اکیلا. تعالیٰ کا پیغام لے کے جاتے تھے نا، جو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو دیتے تھے وہی کی بالکل صورت میں. ٹھیک بات، بالکل ٹھیک ہے، Exactly. ٹھیک ہے جی، تھینک. جی جی وہی اکیلا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی وہی کیونکہ وہ اللہ کا پیغام تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو اہمیت ہے وہ تمام جیسے باقی فرشتوں کی بھی ہے، لیکن ان کی اس لیے زیادہ تھی کیونکہ بنی نوع انسان کے لیے پیغام لا رہے تھے اللہ کا. ہوں اس لیے وہ ٹھیک ہے، آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، میرا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. آپ کے رسپانسز بالکل ٹھیک ہیں. اب دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ جو کوئی میرے رسولوں اور فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو وہ میرے خلاف دشمنی ہوگی. تو اب دیکھیے یہ پیغام بھیجنے والا وہاں سے نا ایک سیکوینس کریٹ کرتے ہیں. پیغام کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کس کے ذریعے بھیج رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس پر بھیج رہا ہے؟ رسولوں پر. تو یہ ایک چین بن گئی نا. چین میں پہلے کون ہے؟ اب آپ بتائیے پہلے کون ہے چین میں؟ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ اللہ تعالیٰ، بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جی سمیرا؟ فرشتے جبریل علیہ فرشتے، فرشتہ ایک یعنی کہ جبریل علیہ السلام. اور تیسرے نمبر پہ رسول. رسول، بالکل ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی، دیکھو یہ ایک چین ہے، کسی ایک کو بھی تم ریجیکٹ کرو گے نا تو اصل میں تم اللہ کو ریجیکٹ کر رہے ہو. اصل میں تم اللہ کو، کیونکہ سورس کہاں سے بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے تو جو لفظ آیا ہے نا وہ ملائکتی ہی آیا ہے. ملک جو ہوتا ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ملائکہ زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. یعنی پلورل میں بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ مراد ہو سکتا ہے. فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ، اور اس میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہے اور میکائیل علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. مراد کیا ہے کہ اگر تم کسی ایک فرشتے سے دشمنی کا اظہار کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سب فرشتے ملائکہ کی. اور اگر تم کسی ایک رسول سے دشمنی کا اظہار کرو گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ سارے رسول. ٹھیک ہے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا. تو یہ بات جو ہے بالکل یہاں پہ اس میں یعنی عقائد کا بھی آ جاتا ہے نا کہ یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے فرشتوں پر ایمان لانا. بالکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ہمارے ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ مینلی 5. ٹھیک ہے، جس میں ایک ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالآخرہ، تیسرا ہے ایمان بالرسل، پھر ایمان بالملائکہ اور پھر ایمان بالکتب. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں. اور وہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ ایمان مفصل کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیر شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت. اس میں قدر کا بھی ذکر ہے کہ اچھی بری قسمت، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتیں لکھی ہیں. اور وہ بعث بعد الموت کا مطلب ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی، تو یہ آخرت کے اوپر ایمان ہے. اب ایمانیات میں سے اگر ہم کوئی ایک حصہ بھی کاٹ دیں، بلکہ کچھ پورا حصہ بھی نہ کاٹیں، اس حصے میں سے بھی کچھ چھوٹا سا جز کاٹ دیں، پورشن کاٹ دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم نے جز سے انکار کل کا انکار ہو جائے گا. جز سے انکار کل کا انکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب آخر میں کہہ رہے ہیں اس آیت کے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تم اللہ سے، اب چونکہ دشمنی تو اللہ سے اسٹیبلش کر دی تم لوگوں نے انکار کر کے کسی ایک رسول کا یا کسی ایک فرشتے کا، کیونکہ میکال کو تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مانتے ہیں لیکن جبریل کو نہیں مانتے، تو پھر سوچ لو کہ اللہ تمہارا دشمن ہوگا. اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے رسالت کے صرف ایک حصے کا انکار کیا تھا. اتنے سارے فرشتوں میں صرف ایک فرشتے کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس چیز کو اپنے خلاف دشمنی بتایا ہے. اور کافرین کا لفظ آیا ہے، یعنی اگر ہم اپنے ایمانیات میں سے کسی حصے کے چھوٹے سے پورشن کا بھی انکار کر دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ کفر، ایمان کا رد. اور کس کو کافر کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کافر تھے؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہ چیزیں عقائد کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں پھر. اور جتنا عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہوگا اپنے دین کے اوپر، اتنی ہی ہماری جو عمل ہوگا نا وہ اس کے مطابق ہوگا. آگے دیکھیے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے الیکا، طرف آپ کے. کون ہے یہ آپ یہاں پر؟
الیکا میں آپ کیا کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب پہلے تو خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چل رہا تھا، بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب چل رہا تھا. اب نبی سے خطاب چل کے بات انڈائریکٹ وے میں ان سے بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کی ریزن پچھلے سیشن میں گزری ہے، کسی کو یاد ہے کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا، مطلب آگے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تمام امت کے لیے. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں پہلے تو ڈائریکٹ خطاب چل رہا تھا نا بنی اسرائیل کے ساتھ، بالکل ان سے فیس ٹو فیس بات ہو رہی تھی، آمنے سامنے جیسے بات کی جاتی ہے. اب نا کل کہہ کے بات کی جا رہی ہے. ان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے تھے. کیونکہ ان کے وہ آخری رسول ہونے پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے. وہ ہے ڈسٹریکشن سی ہے. سمیرا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے. ناراضگی کا اظہار، وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ وہ لوٹے اللہ کے غضب کے اوپر ایک اور غضب کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کرنا ڈائریکٹ انداز میں بند کر دیا تھا. تو اب جتنی بھی خطاب ان سے ہو رہا ہے وہ انڈائریکٹ مینر میں ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ بھی آپ کی طرف جو دوبارہ سے آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیک طرف آپ کے آیات بینات، واضح آیات یا واضح نشانیاں، وما اور نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کا الا الفاسقون مگر وہی جو فاسق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے پچھلی آیات کا ایک طرح کا کنکلوژن دے رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ رہے ہیں تو پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ اگر سچ بات کسی کو بتائیں اور وہ نہ مانے نا، ہم کسی کو سچ بات بتا رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا، تو ایک فیلنگ یہ کریٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا ہی اسٹائل ٹھیک نہیں تھا یا میری بات ٹھیک نہیں تھی، یا شاید میں نے کوئی الفاظ ایسے استعمال کر دیے ہیں کہ اگلا بندہ میری بات نہیں سن رہا. تو کیا ہوتا ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان اپنا کانفیڈینس لوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ، اس آیت میں یعنی کہ اگلی میں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیے لقد، قد ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ قد کا استعمال کرتے ہیں. اور لا بھی استعمال کیے ہیں کہ لا لام تاکید، دو تاکیدیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو آیات بینات دی. آیات بینات میں دو چیزیں شامل ہوں گی، ایک تو خود رسول پیغمبر اور دوسرا پیغام. یعنی رسول کیسے آیت بینہ ہے اور کتاب کیسے آیت بینہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اللہ کی آیات کے اوپر تو بات اسٹیبلش ہو چکی ہے پہلے بھی کہ لوگوں ان کو مشرکین مکہ کو بھی چیلنج دیا گیا تھا اور مدینہ میں آ کے بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ ان آیات کا کوئی جواب دے سکتے ہو تو تم دے دو، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی آیت لا سکتے ہو تو لے آؤ. وہ نہیں کر سکے. تو وہاں پہ تو ثابت ہو گئی کہ یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی. یہ تو ہو گئی پیغام کی بات. اب پیغمبر کیسے واضح آیت یا واضح نشانی ہے؟ اب دیکھیے کہ وہ بات ہمیں نظر آتی ہے پیغمبر کے کردار کے اندر. ہمارے پیغمبر کا کردار ایسا ہے، اور باقی بھی انبیاء جو بھی اپنی امتوں میں آئے، کہ ان کا کردار مثالی ہوا کرتا تھا، اور ان کے کردار جیسا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لیں تو ان کے کردار جیسا کوئی مقابل نہیں تھا عرب میں. صادق اور امین کا ٹائٹل ان کو اس وقت ملا تھا ابھی جب بعثت نہیں ہوئی تھی ان کے اوپر، میں نے کہ نبی نہیں بنے تھے ابھی تب. اور کن لوگوں نے دیا تھا؟ انہی اہل مکہ نے. پھر وہ عدل کرنے والے تھے اور ان سے فیصلے کروائے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تھی تو اور حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تھا تو قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی. تو کیا فیصلہ ہوا تھا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اگلے دن جو بھی کعبہ میں پہلا شخص داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، کون سا قبیلہ. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کے کہاں تکے تو نہیں ہوتے، وہ تو ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب نے دیکھ کے کہا آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. اور ان کے فیصلے کی وجہ سے
ان کے فیصلے کو نہ صرف سارے قبائل نے تسلیم کیا بلکہ اس فیصلے کی وجہ سے ایک جو تصادم کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں پورے معاشرے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے، معاشرتی برائی سے پاک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا مضبوط ذاتی کردار ہے جس کو یہ چیز شو کرتی ہے۔ پھر ایک شرکیہ معاشرہ ہے، ہر جگہ شرک پھیلا ہوا ہے، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ حلیم طبیعت اس کے علاوہ ہیں، بردبار اس کے علاوہ ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ جس بھی سینس میں دیکھیں تو پرسنل لائف میں بھی دیکھیں تو کوئی ان کا مقابل نہیں ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ دیکھیے کہ پیغام اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو معاشرے میں، ایک انسان کو وہ کافی ٹائم سے آبزرو کر رہے ہیں۔ تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام سخت قسم کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کوئی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوئی کوشچن کر سکے، یعنی کسی کس طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے ہمارے لیے بھی کچھ سبق نکلتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ پیغام جتنا بھی اسٹرانگ ہو، اگر پہنچانے والے کے کردار کے اندر جھول ہوگی نا، تو اس پیغام کو نہ صرف یہ ہے کہ کوئی مانے گا نہیں، بلکہ وہ پیغام بدنام بھی ہو جائے گا کہ دیکھو اس کے پھیلانے والا ہے کون ہے۔ تو اس لیے جو دائی ہے دین کا، اور آپ الحمدللہ اور انشاءاللہ آگے جا کے سب یہ کام کرنے والے ہیں، تو ہمیں اپنا کردار قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے نا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کا تو خلق قرآن تھا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے یا کفر کرتے، بہا ان کا، کن کا؟ آیات بینات کا، الا مگر فاسقون، وہ جو فاسق ہیں۔ یعنی کون ان آیات کو جھٹلائے گا؟ جو فاسق ہوگا، کرپٹ ہوگا۔ اور یہ فاسق ہونے کا ٹائٹل ان کو پہلے دن نہیں مل گیا تھا بنی اسرائیل کو۔ دیکھیے نبی جب کوئی آیت بیان، ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت بیان کی تو انہوں نے اس آیت کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ فاسق ہو گئے، نہیں، بلکہ کب کیا؟ جب انہوں نے ایک پرفیکٹ انسان سے ایک پرفیکٹ میسج کو سنا اور مسلسل سنا، ہر چیز واضح ہو گئی، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا، تو اب یہ کیا ہے؟ اب ان کو فاسق ہونے کا ٹائٹل ملا ہے۔ تو اگر ہم دعوت کا کام کریں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ میں نے تو بتا دیا بھائی، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، یہ تو ہیں ہی سارے فاسقون، نہیں، یہ نہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل یہ کام کیا تھا، کتنے لوگ آئے تھے ان کے پاس؟ 100 بھی نہیں تھے پورے۔ 950 سال کی جدوجہد ہے، ایک ہی پیغام روز پہنچا رہے ہیں، متسلسل صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس تقاضا کرتا ہے کہ جو دین کو پھیلانے کا کام ہے، یہ صبر بھی مانگے گا، یہ مسلسل محنت بھی مانگے گا، اور ایک ڈائریکشن بھی مانگے گا ہم سے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اوکلما، کیا جب کبھی، آہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، یعنی کوئی بھی عہد، اور ہم کافی اس کا ذکر پڑھ بھی چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ جب بھی یہ میثاق کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ یا نبی کے ساتھ، یہ کیا ان کا رویہ ہوتا تھا اس کے ساتھ؟ نبذہ، اس میں کی ورڈ جو ہے نا اس آیت میں وہ یہ ہے نبذہ، ٹھیک ہے، نبذہ، پھینک دیا اسے، جاءہم، سوری، فریقن، ایک فریق نے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ ایک گروہ نے، فریق ہوگا گروہ، منہم، ان میں سے، کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، پھینک دیا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی کہ پھینک دیا، ویلیو نہیں کیا، بلکہ اکثرہم، اکثر ان کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اب اصل میں یہاں پہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا فاسق ہونا ہے نا، جو پچھلی آیت میں ابھی پروف ہوا ہے، اس کی وجہ کیا؟ کہ ان کے اندر اچھائی کا کوئی ذرا نہیں بچا تھا۔ اب وعدہ کرنا، دیکھیے جو وعدے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے اور جو انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیے، انہوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ نبذہ، پھینک دیا انہوں۔ نبذہ کا مطلب ہے کہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا اور پھینک دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو فالتو سمجھنا، حقیر سمجھنا اور اس کو پھینک دینا کسی طرف، جیسے ہم کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ میں ہم کیا پھینکتے ہیں؟ وہی چیزیں پھینکتے ہیں نا جو ہمیں نہیں ضرورت ہوتی، جن کو ہم فالتو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ان لوگوں نے۔ اب وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان ہی نہیں تھا ان کے اندر، اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ خود
فرما رہے ہیں. یعنی ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ میرا ایمان بہت زیادہ ہے یا میرے اندر اتنا ایمان ہے، تو ہم تو اس ایمان کو گیج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو دلوں کی بات ہے. اس دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے دلوں کو کھول کر بتا رہے ہیں کہ اس لیے یہ والی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ہم بھی تو مختلف طرح کے عہد کرتے ہیں نا اللہ سے. کس کس قسم کے عہد ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں؟ کوئی مجھے آپ میں سے بتائے گا؟ جی سمیرا. کوئی بھی تکلیف ہم پہ آتی ہے یا کوئی ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کام کو نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی وعدہ ہے ایک اللہ سے جو ہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور بتائیے. جیسے کل آپ نے ذکر کیا تھا جو ہم سورۃ فاتحہ میں تقریباً ہر آیت میں ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں، ایک دفعہ نہیں کرتے، دن میں کئی بار کرتے ہیں. دن میں کئی بار یہ وعدہ. ایک اور وعدہ بھی ہم نے کر رکھا ہے اللہ سے. چلے آمنہ، آپ کی باری. آمنہ. ہاں جی جی جی. کہ ایمان کے مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میں ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب جیسے یہ ہے اس پہ قائم رہیں گے. یہ تو نہیں، ایک وعدہ اور بھی تو ہم اللہ سے ہم کر لیتے. دیکھیں، جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ پہلا کام مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کلمہ یقین پڑھنا نہ پڑتا کہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے نا. جی شرک نہیں کریں گے نا. ہاں، وہ بھی تو وعدہ ہے نا جو ہم اللہ سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا وہ عہد الست بھی تھا، ایک اس کا بھی ذکر تھا. تو ہم کتنے کوئی وعدہ نبھانے والے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم تو یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ وعدہ یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، دن میں کتنی بار لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو سوچنے کا مقام ہے نا ہمارے لیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے یہ وعدے پورے نہیں کرتے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف زبانی جمع خرچ سے یا زبانی اقرار سے کام نہیں لے رہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگیاں اس کلمے کے مطابق ڈھال لی ہیں جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا اس کو بھی فلفل کرتے ہیں جو ہر رکعت میں نماز کی، چلیں فرض صرف لے لیں کہ کتنی رکھتے ہیں اور کتنی دفعہ کرتے ہیں، سنن اور نوافل الگ کر دیتے ہیں، کتنی دفعہ، کتنا نبھاتے ہیں ہم اس کو؟ کیا ہم نے اپنی زندگیاں ٹرانسفارم کر لی ہیں اس کے مطابق جو وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں؟ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہے. ہم نے ایک دوسرے کو جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. اپنے آپ سے تو کم از کم ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں کہ میں نے تو اللہ سے یہ کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں نے آپ کو نستعین ایکسپلین کیا تھا کہ وہ نستعین کا کیا میننگ ہوتا ہے. نعبد کا میننگ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا کہ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے. اور دیکھیے، اگر آپ کو ہے تھوڑا سا اس پہ ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، ہم انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے نوٹس میں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہے اس ویک میں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیے کبھی کبھی انسان نا کوشش کرتا ہے، ہو نہیں رہا ہوتا کام، تو اللہ سے مدد تو ہم مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ سے نہیں ہو رہا، تو آپ میری مدد فرمائیے اس کے اندر. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ وعدہ نبھاؤں لیکن یہ کمزوری آ جاتی ہے بیچ میں، فلانی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی پریشر ایسا آ جاتا ہے، میں بھول جاتی ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے، کتنے سارے فیکٹرز ہیں جو اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے. آج کا سیشن ہم یہیں پہ اختتام کریں گے، دوسرا سیشن نہیں ہو پائے گا کیونکہ کل کے سیشن میں بھی ہم اتنا ہی ہم نے پڑھا تھا. تو اب اس بارے میں ہم نے سوچنا ہے، اسی سوچ کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باشعور مسلمانوں میں شامل فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اس کے ساتھ جو بھی وعدہ کریں وہ نبھائیں، ہم پوری کوشش کریں اس وعدے کو نبھانے کی۔ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔